अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त से मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला अरबाईन हुसैनी के फ़यूज़ व बरक़ात और इसका क्या राब्ता है हमारे वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के साथ। मौज़ू नहायत ही वसी है, नहायत ही दिक्कत का मौज़ू है और इस पर यकीनन उलमाए किराम और मुफ़क्किरीन और खुतबा गुफ्तगू भी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं कि अगर ख़ुद अरबाईन के पस मंज़र को देखा जाए तो एक चीज़ ज़रूर समझ में आएगी। मैं यहाँ पर एक मुक़दमा बंदी की शक्ल में जाना चाहूँगा कि असल में यह अरबाईन का क्या पस मंज़र है। देखें, सन 61 हिजरी में शहादत सिफ़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही के बाद, यानी हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद, चूँकि ज़ाहिर है कि अगर इब्तिदा में देखा जाए तो यकीनन शुरुआत यहाँ से हुई थी कि ख़ुद मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान जो कि उन्होंने इस्लामी हुकूमत पे तसल्लुत हासिल कर लिया बाद शहादत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम, सुलह इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, और ये सब मनाज़र जो आपके सामने है। 30,000 लोगों को सियासी मफादात के तहत इस शख्स ने कत्ल कर डाला और सहाबा किराम जिसमें से अम्मार यासिर जैसी हस्ती, जिसके लिए सराहतन हदीस तरफ़ैन की किताबों में मौजूद है कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, यानी वाज़ेह तौर पर रसूलुल्लाह की हदीस हत्ता मौजूद है अहले तसन्नुन की किताबों में कि अम्मार का कातिल एक बागी जमात है। यानी बागी यही है कि बागी किसको कहते हैं, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो लोग खड़े हो जाए उसको कहते हैं बागी। अंदाज़ा ये होता है कि ये गिरोह जो मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान का गिरोह था, ये बागी है जिन्होंने इस्लाम के साथ बगावत कर दी थी। और उसके बाद जो है हुजर बिन उदय जैसे सहाबी की कत्ल कर देना, और उसके बाद दीगर बहुत सारे उसमें से जैसे ख़ुद सुलह इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम में मुआविया ने जिस तरीक़े से खिलाफ वर्जियाँ की थी, उसमें से एक खिलाफ वर्जी जो सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी थी वो ये थी, मैं ये समझता हूँ, वैसे तो बहुत सारी खिलाफ वर्जियाँ उसने की, लेकिन उसमें यह है कि तय ये हुआ था कि मुआविया के बाद मुआविया अपने बाद किसी जानशीन को तायीन नहीं करेगा। खिलाफ वर्जी उसने की और यजीद इब्न मुआविया लानतुल्लाह अलैह उसको इसने अपने बाद जानशीन तायीन किया और कहा कि ये मेरे बाद जानशीन है और इस्लाम के लिए ये शख्स जो है वो मुनासिब है। हालांकि सुलह जो कर चुके थे औलाद अली के साथ, वो इस तरीके से था कि अपने बाद ये जानशीन को तायीन नहीं करेंगे। हालांकि उसने इस चीज़ की वाज़ेह तौर पे खिलाफ वर्जी की और जानशीन तायीन कर दी, और हत्ता ये भी उसके लिए लिख दिया कि आपने सबसे बैअत लेनी है, और उसमें से मखसूसन जो 3 या 4 अफराद थे उनके नाम सराहतन लिख दिए थे। उसमें से अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का नाम भी था, और साथ में हज़रत इमाम हुसैन इब्न अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम भी था कि इनसे आपने हतमन अपने लिए बैअत लेनी है, और अगर बैअत न दे तो यकीनन उसका मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से इनको कत्ल कर दिया जाए। हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने बड़ा मशहूर जुमला है, फरमाया कि मुझ जैसे यजीद जैसों की बैअत नहीं करते।
یہاں تک کہ خود اپنے اہل حرم کے ساتھ سید شہداء علیہ السلام کربلا روانہ ہوتے ہیں۔ اولاً واقعہ طولانی ہے، جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور یزید کے وہاں کچھ لوگ جو ہے وہ جاسوس موجود تھے جو اصل میں تلواروں کے ساتھ وہاں پر گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ حالت احرام میں ہی سید شہداء کو قتل کر دیں گے یا ان کو دستگیر کر لیں گے بعض جگہوں پہ۔ بہرحال سید شہداء علیہ السلام نے حج کا ارادہ ترک کر دیا اور کربلا کی طرف نکلے، اور وہاں پر حضرت سید شہداء علیہ السلام جو کم از کم تاریخ میں یہ جو چیزیں لکھی ہے 9 لاکھ کا لشکر کے ساتھ سید شہداء کا واسطہ پڑا، اور 9 لاکھ لشکر جو کہ اہل بیت کے خون کے پیاسے تھے، یزید کے فرمان پہ معاویہ کا تربیت شدہ یہ بدبخت یزید، جو کہ لوگوں کو ہر اس شخص کو اس نے جمع کر لیا تھا جو تشنگان خون اہل بیت علیہ السلام تھے، یعنی ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے اس نے سید شہداء علیہ السلام کی مختلف مفتیوں سے فتاوی بھی جاری کر دیے، مختلف مولویوں سے بھی فتوے جاری کر دیے کہ سید شہداء کا خون جو ہے وہ واجب ہے یا مباح ہے، اس قسم کے فتوے جاری ہو گئے۔ اس میں سے بہت مشہور نام شریح قاضی، اس کا بھی فتویٰ تھا کہ قتل کرنا مباح ہے یا واجب ہے یا جو بھی ہو، بہرحال اس قسم کے فتوے جاری کر دیے۔ حدیث بھول گئے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں، یعنی قتل حسین در حقیقت قتل رسول اللہ ہے۔ گویا یہ مفتیان نے جو اس معاویہ ابن ابی سفیان کے تربیت شدہ یہ لڑکا بے نام یزید پلید لعنت اللہ علیہ، یہ شخص جو ہے فتویٰ جاری کر رہا ہے قتل رسول اللہ کا، صحیح حدیث کے روشنی میں، دین بھی ان کا ہے، فتویٰ بھی ان کے اوپر جاری کر دیا، اور یہاں تک کہ سید شہداء علیہ السلام نے وہ آواز بلند کر دی کہ حلم ناصر ینصرنا کی آواز بلند ہو گئی، اور فرمایا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ یقیناً وقت کا امام ہے، امام صرف انسانوں کا امام تو نہیں ہے، پورے جتنے موجودات ہیں ان کے امام ہے۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حتیٰ فرشتوں کے لشکر آ گئے، اجنہ کے لشکر آ گئے، مختلف مخلوقات نے آواز بلند کی لبیک یا حسین، لیکن سید شہداء علیہ السلام نے، چونکہ مقصد جو ہے وہ جنگ ہی نہیں ہے، اگر جنگ سید شہداء علیہ السلام کا مقصد جنگ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی مصیبت میں نہیں پھنسے ہیں کہ ایسی مصیبت ہے کہ جس سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق امام کی جو قدرت اور طاقت ہے خدا کی قدرت ہے، وہ یقیناً سب کچھ کر سکتے ہیں، معجزہ بھی کر سکتے ہیں، کرامت بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ، لیکن یہاں کے سید شہداء علیہ السلام نے گویا ایسی آواز بلند کر دی کہ جو کربلا عاشورہ سن 61 ہجری سے ظہور قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک یہ آواز بلند ہو گئی، اور ہر شخص کے لیے آواز ہوئی، ہر نسل اور ہر زمانے میں جو لوگ ہیں ان کے لیے آواز ہو گئی کہ اس آواز پر کون لبیک کہتا ہے۔ لبیک کا کہنا سید شہداء کی اس حق کی آواز پہ لبیک کہنا یقیناً ہر فاسق اور فاجر کا کام نہیں ہے، ہر ناقص اور ہر بیدین اور ہر جو خدا سے دور لوگ ہیں ان سے اس صدا کی کوئی تعلق اس کا نہیں ہے۔ اس پر جواب دہ وہ لوگ ہوں گے جو خود سید شہداء یعنی حسینی ہوں گے، حسینی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، اہل حق ہوں گے۔ البتہ یہاں میں 2 جملوں میں اپنے مقصد سے پہلے 2 جملوں میں کہہ دوں، بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں حالانکہ اہل باطل ہے۔ کیوں؟ چونکہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیے تھے امام حسین علیہ السلام کے جو مقابل لوگ تھے، جو بظاہر مقابل تھے، حالانکہ سید شہداء کے مقابلے میں ہر وہ شخص مقابل میں ہے جو آج کے اس باطل پہ ہے، ہر وہ شخص حسینی مسلک کے خلاف ہے جو ظالم ہے،
ہر وہ شخص حسینی مسلک کے خلاف ہے جو مشرک ہے، جو کافر ہے، جو خیانتکار ہے، بظاہر شیعہ ہے، خیانتکار ہے، ہر وہ شخص جو زانی ہے، لوگوں کے ناموس کی طرف ان کی بری نگاہ ہے، یہ سب کے سب حسینی مسلک کے خلاف لوگ ہیں۔ شراب خوار ہے، شراب پیتا ہے، یا بے نمازی ہے، دین کا دشمن ہے، دین کی وہ نہیں کر رہا، یہ سب کے سب چیزیں جو ہے یہ حسینی مسلک کے خلاف چیزیں ہیں۔ بس ہر وہ فاسد اور فاجر شخص جو مفسد فی الارض کے قید میں آ جائے، مفسد ہے یہ شخص یقیناً، جو بابانگ دہل گناہ کر رہا ہے، یہ حسین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شخص جو ہے حسین سے دور ہے۔ سید شہداء علیہ السلام کے جو لوگ ہیں وہ یقیناً حق کے پیروکار ہوں گے، یہ سب۔ تو وہ آواز جو ہے وہ بلند ہوئی، اور آواز ایسی آواز تھی کہ آج تک لبیک کی آواز آتی ہے، اور اس ظاہر سی بات ہے کہ بظاہر بھی کچھ ایسے آیام ہونے چاہیے جس میں اس آواز کو مکمل طور پہ انتشار دیا جا سکے، اور وہ آیام الحمدللہ المستعان ہمارے پاس موجود ہے اربعین حسینی کے نام سے۔ سب سے پہلے بعد از شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام جابر ابن عبداللہ انصاری سب سے پہلے حاضر ہوئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ نہیں، اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ وہ واپس آ گیا تھا کربلا۔ سیدہ شریکۃ الحسین، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مع امام سجاد علیہ السلام تشریف لائے، اور یہاں پر انہوں نے زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرائض انجام دیے۔ اور ایک روایت جو کہ صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، گویا کہا یہ جا سکتا ہے کہ اربعین سے رسمی طور پہ اس حق کی آواز پہ صدا بلند ہو گئی، اور کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ حاضر ہے۔ اور آج تک یہ سلسلہ چلتا رہا، حالانکہ سخت ادوار بھی گزرے۔ بنو امیہ کا دور جیسے عرض کر چکے ہیں کہ جس کا رئیس معاویہ ہے، یزید جیسے لوگ اس کے رئیس ہیں، تو ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ اور ہم بار بار اس چیز کو کہتے ہیں کہ جتنے سخت ادوار شیعہ مذہب پر گزرے ہیں، اگر کسی اور مسلک پہ آ جاتے، مسلک کا نام و نشان ختم ہو جاتا، مسلک کی نہیں رہتا، چونکہ خدا ہے۔ اور وہ شعر بڑا معروف ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع ہی کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو حقیقت چیز یہ ہے کہ یہ وہ شمع ہے کہ جو خدا نے روشن کر دیا تھا، خدا کا نور ہے۔ اور قرآن کی آیت ہے کہ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نور الہی کو بے افواہہم، اپنے پھونکوں سے اس نور کو خاموش کر سکے، جو کہ اس قسم کا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کوشش کی لیکن ناکام ہو گئے۔ اب یہاں پر میں اس چیز پر ضرور گفتگو کرنا چاہوں گا کہ خود سید شہداء علیہ السلام جو کہ اہل حق کا مسلک ہے، اور اہل حق کا مسلک میں اس عنوان سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہو، شریف کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، شریف انسان ہو، شریف النفس انسان ہو، نجیب و طرفین حلالی ہو، وہ امام حسین علیہ السلام کا وفادار ہے، چاہے کسی بھی دین سے اس کا تعلق ہو۔ آپ نے دیکھیں، کتابیں آپ نے پڑھی ہے، یہودیت میں علماء یہود نے کتابیں لکھی ہے امام حسین علیہ السلام پر، مسیحیت میں کتابیں لکھی جا چکی ہے، ہندوازم میں کتابیں لکھ چکی ہے، اور سکھ مذہب میں شعر کہے گئے ہیں، کتابیں لکھی جا چکی ہے۔ انواع و اقسام قسم کے جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، دوسرے ادیان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، حتیٰ غیر آسمانی مذاہب، امام حسین علیہ السلام کے جو شریف و نفس لوگ ہیں، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل مانا۔ اور اس کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خود حضرت امام حسین علیہ السلام جو اصل امام حسین علیہ السلام کے مقصد کے تحت جو بات ہے، وہ یقیناً یہ ہے کہ دوسرے لوگ پیروکار ہے، یعنی
اس اربعین پر اور مشن سید شہداء علیہ السلام پر لبیک کہنے والے ہیں، لیکن اس کا ایک گہرا ربط ظہور کے ساتھ ہے۔ چونکہ دیکھیں آواز بلند ہوئی، اب اس آواز کے لیے کوئی نہ کوئی مدافع ہونا چاہیے۔ آواز مظلومیت کی آواز ہے، مظلومیت کے ساتھ سید شہداء نے آواز بلند حالت مظلومیت میں۔ اب یہاں پر حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف جب تشریف لائیں گے تو وہاں پر اس مظلوم کے خون ناحق کا انتقام لینے والا ہونا چاہیے، اور وہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے۔ یعنی یہاں سے جو کربلا سے جو مشن کا آغاز ہو چکا ہے، ظہور حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے دور میں جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس خون ناحق کا انتقام لے لیں گے۔ یہ مسلمات میں سے ہے، یعنی خود اربعین حسینی پر جو امام حسین علیہ السلام کے اس مظلومانہ اور اس حق کے اس ندا پر جو آواز اور لبیک کہنے والے ہوں گے وہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہوں گے۔ یہ وہ آواز پر جو لبیک کہیں گے۔ ہے کوئی جو مجھ حسین کی مدد کرے، جو کہ وقت کے امام کریں گے، اور اس کی روایات میں تذکرہ موجود ہے کہ سب سے پہلے یقیناً جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے انسان اس کو سب سے پہلے بیان کرتا ہے۔ امام سب سے پہلے ایک مجلس برگزار کر دیں گے اور اس میں وہ جملے فرمائیں گے کہ جو بڑے سخت جملے ہیں، مصائب فرمائیں گے، خبردار ہو جاؤ اے لوگو کہ میرا جد مظلوم حالت آتش میں شہید ہو گیا۔ 5 آواز اٹھا لیں گے، مجلس برگزار ہو جائے گی۔ یعنی اس مجلس کی اہمیت یہ ہے کہ امام سب سے پہلے جب آئیں گے اور اپنی معرفی بھی نامی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی معرفی فرمائیں گے، لوگوں کو آشنائی دلائیں گے کہ میں کون ہوں۔ یعنی خود رسول اللہ جو فخر ہے سب کے لیے، اپنی معرفی ان سے بھی نہیں کرائیں گے، فرمائیں گے میرا جد حسین۔ کیا خوبصورت گفتگو ہے کہ یہاں پر لبیک کہنے والا ایک ایسا بادشاہ جو اللہ کی طرف سے بادشاہ ہے، اللہ کی طرف سے خلیفہ ہے، 12واں خلیفہ رسول اللہ کا جب تشریف لائیں گے تو اس طریقے سے حالات ہوں گے کہ سید شہداء علیہ السلام اور اہل بیت اور وہ غم اور غصہ جو آج تک باقی ہے، آج تک یہ غم اور غصہ باقی ہے ہر مومن کے دل میں، ہر مومن کے قلب میں یہ غم اور غصہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو اس وقت ہی دل میں وہ ٹھنڈک آ جائے گی جو آنی چاہیے، اور وہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے توسط سے، جو کہ وعدہ الہی ہے کہ میں اس قائم کے توسط سے پوری دنیا کو عدل انصاف سے بھر دوں گا، کما ملئت ظلما و جورا، جس طریقے سے ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اربعین حسینی کے عنوان سے چونکہ آخری ٹائم ہے پروگرام کا، میں کچھ جملے عرض کروں جو ایک بڑی گہری شباہت خود ظہور حضرت اور اربعین کی بھی ہے۔ یعنی اس میں اگر آپ غور فرمائیں تو اربعین حسینی میں خود تمام شیعوں کی شرکت کرنا، تمام مومنین کی شرکت کرنا، یعنی شرق عالم سے غرب عالم جہاں کہیں پر بھی مومن شیعہ ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ اربعین میں شرکت کرے۔ مختلف زبانیں بولنے والا ہوگا، مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، لیکن یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی محبت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہی حالات جو ہے وہ ظہور کے بھی ہوں گے کہ جہاں روایت میں موجود ہے کہ جب ندا آ جائے گی کہ ہر شخص اپنی زبان میں سمجھ جائے گا اور تمام لوگ جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی نصرت کے لیے۔ اور یہاں پر بھی جو کروڑوں لوگ، ملین لوگ یہاں جمع ہو جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے،
امام تو شہید ہو چکے ہیں، نصرت کس چیز کی ہے؟ بظاہر امام شہید ہے، اس کے پس منظر بہت بڑا مطلب ہے۔ اصل 40 کا مقصد وہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام تو شہید ہو چکے ہیں، اب کیا کس چیز کی نصرت؟ کربلا میں ہم نہیں تھے، ہمارے آنے والی نسل کربلا میں نہیں تھی، ہم نہیں تھے، کس چیز کی لبیک پہ ہم یہ آواز دے رہے ہیں؟ لبیک یا حسین کا مطلب لبیک یا مہدی ہے، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یہ گہرا نقطہ یہ ہے کہ 40 حسینی کا اصل مقصد خود ظہور حضرت امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے ایک تمرین ہے، ایک رستہ ہے۔ یعنی گویا ہم اپنے وقت کے امام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں لبیک یا حسین جو آواز بلند ہوئی تھی، اور اس کا یہ مبدا تھا اور مقصد جو ہے وہ آپ ہے، تو ہم اسی مقصد میں ہم ابھی بھی بچے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو چپ کر جائیں گے، چپ نہیں کریں گے۔ پرچم سید شہداء، پرچم گنبد سید شہداء علیہ السلام پر جو پرچم ہے، گنبد پر جو پرچم ہے وہ لال ہے، اور لال پرچم کا مطلب یہ ہے کہ اس خون ناحق کا انتقام باقی ہے، کوئی آنے والا ہے جو اس خون ناحق کا انتقام لے گا۔ گویا مومن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، آپ آ کے تو دیکھیں، ہم یہاں پر موجود ہے ایک طاقت میں۔ لوگ حیران ہو گئے جب انہوں نے 40 کا مجمع دیکھا، 40 کی یہ جاہ و جلال دیکھی، یہ مومنین کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر ہے، جو نجف اشرف، بصرہ، کوفہ، ناصریہ، حلہ، دور دراز علاقوں سے مومنین جو ہے وہ کربلا کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ اور حتیٰ یہ نہیں ہے کہ فقط اور فقط اس میں جو عراق کے داخلی مومنین ہے وہ ہے، نہیں، پوری دنیا کے مومنین ہیں۔ اور ابھی تو کافی مشکلات ہیں، اگر مشکلات نہ ہوتے خدا کی قسم یہ عراق جو ہے وہ بھر جاتا۔ عراق میں جگہ نہیں ہوتی، جیسے ابھی کربلا میں جگہ نہیں ہوتی۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ حتیٰ کربلا میں جگہ نہیں ہوگی اگر ویزے اور حکومتی مشکلات ختم ہو جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اصل طریقے سے فرہنگ 40 کو پہچان سکے۔ ان ایام میں مخصوصاً ایک دعا ضروری ہے، لازمی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کریں، چونکہ ظاہر ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو تب ہی مومنین کے اور مظلومین کے اور ضعفاء کے، ان لوگوں کے مسائل تب ہی حل ہو سکتے ہیں۔ بین الحرمین تمام مومنین کے نیابت میں یہی دعا کرتے ہیں اور آپسی التماس سے دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا جو کہ سب شیعوں کی آواز ہے، نیابت میں آواز بلند کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔